के मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुम्हें रिफ्रेश कर देंगे। आओ रिफ्रेश करें इरादों में भरे ताजगी। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती होगी, लेकिन जब मालूम पड़ गया कि भाई ये फ़लाँ साहब हैं, वो जर्नलिस्ट तंजीम के वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट उसके वो सदर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो ऐसा करना जो है मैं नहीं समझता कि इसकी कोई भी जो है वो जस्टिफिकेशन है। तो इसलिए बिल्कुल मैं इस वाक़े को डिफेंड नहीं करता। इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वो इंक्वायरी अब क्योंकि अदालत में केस है, अदालत में पेश कर दी जाएगी। अदालत उसके ऊपर जो हुक्म करेगी उसके मुताबिक अमल होगा। जी, मैं आज ये अफसोसनाक ख़बर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और आइंदा भी ये जो है वो प्रैक्टिस जारी रहेगी कि कोई भी इस किस्म का वाक़या हो तो उसको जो है वो उसके मुकम्मल फैक्ट्स जो हैं वो सामने आपके साथ जो है वो बराह रास्त आपके सामने रखे जाएं, ताकि इसमें किसी किस्म का जो है वो अभाम जो है ना वो ना हो। ये जो आज का वाक़या है, ये 10 बजे जो है ये सुबह एक मोटरसाइकिल पे सवार ख़ुदकुश बमबार जो है ये वहाँ पे पहुँचा है। ये कम्बरी पुल है और डिस्ट्रिक्ट कच्ची का है, और वहाँ से कोई 10 मील के फासले पे जो तहसील है डाडर, उसमें जो है ये एक बलूचिस्तान पुलिस का जो कांस्टेबलरी विंग है जो ड्यूटी करता है, यानी सिक्योरिटी ड्यूटी, तो वो एक सिब्बी मेला हो रहा था, 3 दिन से वो जारी था। तो उस मेले की सिक्योरिटी से ये वापस जो है वो पुलिस का जो है वो गाड़ी आ रही थी, तो ये मोटरसाइकिल उससे टकराया है और ये ख़ुदकुश बमबार था। तो उसके नतीजे में जो है वो 9 शहादतें जो है वो हुई हैं मौके पे। एक 9 में से एक जो है वो सिविलियन है जो वहाँ से कहीं गुज़र रहा होगा। 13 जो है वो इस वक्त जो है वो इंजर्ड हैं, उनमें से 3 जो है वो क्रिटिकल है। तो अंदेशा है कि ये नुकसान जो है, जानी नुकसान जो है, ये जो है वो शायद डबल फिगर में दाखिल हो जाए। और अभी तक इसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं ली। इंजर्ड जो थे उनको जो है वो फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर पे जो है वो कोयटा शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट से हमारा करीबी रब्ता है, शुहदा के हवाले से, उनकी कंपनसेशन के हवाले से, और इंजर्ड की जो है वो इलाज मुआवजा के हवाले से जो है वो बलूचिस्तान से बाहर भी मुल्क के किसी हिस्से में भी जो है वो अगर उनकी शिफ्टिंग की ज़रूरत हुई तो उसे फौरी तौर पे जो है वो किया जाएगा। वफाकी हुकूमत जो है वो हर तरह से सूबाई हुकूमतों, जो सूबाई हमारी CTDs हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनके साथ पूरी तरह से कमिटेड है, राब्ते में है, और इस दहशत गर्दी का जो नासूर है इसका कलाकुमा करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई जो है वो कोशिश जो है वो पीछे नहीं रखी जाएगी। और इस सिलसिले में मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ये बात और रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि मुआशी हालात कोई अच्छे नहीं हैं और हर तरफ जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो है वो लिया जा रहा है, हर तरफ जो है वो कट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को अमन कायम रखने के लिए जो ज़रूरत है, उसमें कत्तन जो है वो कोई जो है वो कट ना इससे पहले लगा है और ना ही आइंदा लगाने की कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तमाम जो सोर्सेज सूबाई हुकूमतों को अवेलेबल थे वो उसी तरह से अवेलेबल रखे जा रहे हैं, और अपेक्स कमेटी में जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतें और चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और बाकी सारे लोग जो है वो मौजूद थे, तो वहाँ पे सूबों ने जिस भी अपनी ज़रूरत का इजहार किया है
اور جو وعدہ لاسٹ اپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے ہوا ہے اسے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. ہم بلوچستان کی حکومت وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے وہ جوان اور افسر جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ ملک میں امن قائم کرنے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بلوچستان حکومت اور ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے اور کوئی بھی ان کو سورسز کی اور کسی معاملے کی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی. اور جو قوم کا ریزالو اور عزم ہے اسے بھرپور طریقے سے جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کی یہ موجودہ جو لہر ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قابو کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی آپ کا اگر کوشچن ہو تو جی رانا صاحب یہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن پاسبل نہیں ہے بیکاز آف ڈیلیمیٹیشن اینڈ بیکاز آف دس سینسس. کیا یہ گورنمنٹ کا ویو ہے, آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہاں تک درست ہے کہ آپ نے بلوچستان لے جانا تھا ایک بندے کو جس نے لاہور سے یہاں ٹریول کرنا تھا اور وہ بیچارے کو سڑک کے راستے یہاں پہنچنا پڑا؟ اس بندے کے بارے میں تو جب تک آپ ڈیٹیلز بیان نہیں کریں گے تو میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا. باقی جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے وہ انتہائی سینئر پی ڈی ایم کے قائد ہیں. ان کی یہ رائے ہے. اس رائے کے اوپر پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے تو اس میں ڈسکس ہونے کے بعد اگر پی ڈی ایم اس رائے کو انڈورس کرتا ہے وفاقی حکومت کیبنٹ بھی اس بارے میں جو ہے وہ ریزالو کر سکتی ہے, اپنا موقع پیش کر سکتی ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے اور اس کا ایک خاص طور پہ اگر آپ کے پی کے حالات دیکھیں اور بلوچستان کے حالات جس طرح سے آج یہ واقعہ بھی ہوا ہے تو ان کے پیش نظر کوئی ان کی رائے جو ہے وہ بے محل نہیں ہے. اس میں بڑا وزن ہے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں ہے. کب تک فائنل فیصلہ ہو جائے گا؟ فائنل فیصلہ کب تک ہو جائے گا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کا؟ دیکھیں جی, فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے. یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا, نہ کوئی جلوس ہوگا, نہ کوئی ریلی ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنام درازی ہوگی, گالی گلوچ ہوگی, اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا. تو اس قسم کی اگر پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نااہل قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. عادل تلوانی صاحب دنیا نیوز سے ایک منٹ عادل تلوانی صاحب دنیا نیوز سے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ آج عمران خان کی جانب سے جو درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے قابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی وہ بھی مسترد ہو گئی ہے. کیا آپ نے دوبارہ پولیس کو انسٹرکشن دیے ہیں یا کوئی نئی ٹیم اور بھیج رہے ہیں لاہور عمران خان کی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا. پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ ہاں تو ہے ہی نہیں, وہ آپ بے شک اس کو سرچ کر لیں, وہ گھر میں زبان پاک میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہیں سے آ کے تو دوبارہ وہاں پہ اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی جھاڑ دی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو پھر اس طرح سے کوئی جانا کوئی جو ہے وہ مناسب اسٹریٹجی نہیں تھی. پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے آگاہ کیا جائے اور اگر وہ خود کہیں
کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے, میں مدینہ کی ریاست ہوں, میں قانون کے تابع ہوں, تو آئیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں. تو انہیں لا کے عدالت میں پیش کر دیتے. یا وہ کہتا کہ جی میں جو ہے وہ جس تاریخ کو عدالت نے مجھے پیش ہونے کا حکم دیا ہے, میرا وارنٹ جاری کیا ہے, تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں, میں اس دن جو ہے وہ پیش ہونے کو تیار ہوں. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک مؤثر جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے جو ویزیبل بھی ہو. تو اس مقصد کے لیے وہاں پہ پولیس کی جو ہے وہ ٹیم گئی تھی. انہوں نے آگے سے نئے نئے ڈرامے شروع کر دیے, اور وہ ڈرامے جو ہے وہ رات تک جو ہے وہ جاری رہے. تو وہ ڈرامے جو ہے وہ کیونکہ ان کا یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈراماٹائز کرتے ہیں, اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا, اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے, تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں. اب دیکھیں نا یہ اتنا بے شرم اور ڈھیٹ آدمی ہے کہ اس کے خلاف یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح ہیں, یعنی یہ کون اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو, ایک پراپرٹی ٹائکون کو کے اکاؤنٹ میں اس کی رقم ضبط دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھجوا دی, اور اس کے مقابلے میں یعنی 50 ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو, اور 5 ارب روپے کی 400-450 کنال اراضی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام رجسٹرڈ کرائی. اور القادر ٹرسٹ میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں, ایک عمران خان صاحب خود ہیں اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ ہے. یعنی اتنی قوم کو جو ہے وہ یعنی دھوکہ دینا, اور پھر اس کے بعد 250 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام ہے. اب فرا گوگی جو ہے اس کا نام درج تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز فیملی ممبر, اس کے جانے آنے کے اوپر کوئی سیکورٹی نہیں تھی. اور جس وقت یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی دیکھیں جی باہر پیسے لے گئے ہیں, باہر منی لانڈرنگ ہو گئی ہے, پاکستان کو لوٹ کے جو ہے وہ وہاں باہر رقم جمع کی جا رہی ہے, جس وقت یہ سارا جو ہے یہ ماتم کر رہا تھا, جعلی ماتم, اس وقت وہ فرا گوگی جو اس کی فرنٹ مین ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ باہر منتقل کر رہی تھی. وہ باقاعدہ ڈیٹیں آ گئی ہیں, ان ڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشنس ہیں. تو اتنا 2 نمبر آدمی جو ہے وہ بس بیٹھ کے جو ہے وہ جھوٹی تقریر اور جھوٹا جو ہے وہ موقف, اور آج تک اس نے جواب نہیں دیا اس کا. یہ کہہ دے کہ جی وہ رجسٹری جعلی ہے, القادر ٹرسٹ جو کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, میں نے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی, کہے نا. یہ ایک مرتبہ اس کا جو ہے اس نے جواب نہیں دیا. توشہ خانہ سے جو چوری کی ہے, اب وہ چوری جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے, وہ رسید جو اس نے جعلی بنائی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے, اس کا سارا ثبوت سامنے آ گیا. ایک مرتبہ نہیں اس کے اوپر بات کی کہ جناب یہ اس کی یہ وضاحت ہے یا اس کی یہ وضاحت ہے, بات ہی نہیں کی. اور ڈٹائی کا عالم دیکھیں کہ یہ آج سے 3 روز پہلے کہہ رہا تھا کہ جی میرے اوپر کوئی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکتی, کوئی میرے خلاف کوئی کرپشن ثابت تو کرے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اسے جواب دینا پڑے گا عدالت میں آ کے. ہم بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے, لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا. یہ آئے جائے عدالت میں پیش ہو, اپنے الزامات کا جواب دے. عدالت اسے بری کرتے ہم تسلیم کریں گے, اور اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر یہ بھگتے, سزا لے. یہ لوگوں کو سزائیں کرانے کا تو اسے اتنا شوق تھا, یہ کہتا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میں جناب 500 بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی کی سزا دے دوں, اور اتنے 100 بندوں کو جو ہے وہ میں جیلوں میں ڈال دوں. تو اب اگر اپنی باری آئی ہے تو سامنے آئے, آگے عدالت کو جو ہے وہ فیس کرے, اور وہاں پہ عدالت جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو بالکل ہم تسلیم کریں گے. اگر اس کو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں جی اس نے توشہ خانہ سے چوری نہیں کی ہے, اس کی سزا نہیں بنتی, تو ٹھیک ہے. اور اگر بنتی ہے تو پھر اس طرح سے کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا تو اس لیے کیس نہیں چلے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اس کو عدالتوں میں جو آئندہ آنے والی تاریخیں ہیں اس کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے گا, ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا. رانا صاحب
राना साहब, अभी आपने मौलाना फजलुर रहमान का जो जवाब दिया बड़ा डिटेल से, तो कल बिलावल भुट्टो ने भी एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम हुकूमत को छोड़ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप जो गोगी की बात कर रहे हैं वो आपके इंतहाई दोस्त इकबाल चुजर साहब की बहू हैं, तो इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने कहा था, तो उसको आप ही के दौर में ECL से निकाल के बाहर भिजवाया गया, तो उसको वापस ले आए आप? नहीं, वो ECL से निकाल के नहीं उसको बाहर भिजवाया गया, वो फ़रार हुई है और इलीगल मीन से वो बाहर गई है। जहाँ तक उसका किसी की बहू होने का तल्लुक है, देखें जी, वो किसी की बहू भी होगी, बेटी भी होगी, भांजी होगी, भतीजी होगी, रिश्तेदार होगी। तो मामला ये है कि उसने जो पैसा कमाया है, ना उसने ससुर को दिया है, ना चाचे को दिया है, ना मामे को दी है, एक ही को दिया है, और जिसकी वो फ्रंट मैन थी, और वो इमरान खान रियाजी साहब हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। जी, इकराम मोती साहब 92 से जुम्मे को जाल साहब ने ये फरमाया है कि $2 अरब पंजाब से जाते हैं पेशावर और वो जाते हैं सिक्योरिटी वैन्स में, और ये उन्होंने बाजवा साहब जो है तारिक बाजवा कहा कि तारिक बाजवा को एजेंसी ने बताया है। ये कौन सी एजेंसीज हैं जो ये काम करती हैं कि वो आपको नहीं बताती, यानी FIA ने बताया है, किसने बताया है, ये मामला क्या है? देखें, इस मामले की तफसील जो है वो डार साहब ने जितनी बयान की है उससे ज़्यादा बयान करना मेरा ख्याल है कि मेरी पोजीशन को जो है वो मुनासिब नहीं है। गो मुझे पता है, लेकिन इसमें मामला ये है, देखें, जब एक इन्फॉर्मेशन आती है तो उस इन्फॉर्मेशन की फिर कंफर्मेशन, फिर वेरिफिकेशन जो है वो, एक तो वो उस रास्ते में हायल होती है। दूसरा ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि डॉलर की जो कमी है या जिस मुश्किल सूरत हाल में हम दो चार हैं, ये इमरानी जो बदबख्त टोला इस मुल्क के ऊपर 3.5 पौने 4 साल मुसल्लत रहा, उसकी मुआशी पॉलिसियों का नतीजा और IMF के साथ होने वाला मुआहदा हो जाए उसका नतीजा। लेकिन उसके साथ साथ मामला ये है कि लोगों ने कारोबार छोड़ के, हर बंदा जिसके पास 10,000 रुपये है उसने डॉलर ही लेकर रख लिया, ये भी एक वजह है। और दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा अफगान बॉर्डर है वो बावजूद इसके कि पूरी कोशिश हो रही है, हुई है, आइंदा भी होगी, लेकिन डॉलर की जो स्मगलिंग है वो वहाँ से हम रोक नहीं सके, और इसी तरह से बोरियों में भर के जो है वो जा रहे हैं। और ये रेट जो अब बढ़ा था उसकी भी एक बुनियादी वजह यही थी कि यहाँ इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में रेट और है, अफगान बॉर्डर पे रेट और है, और इतना फ़र्क है। यानी जब कोई रुपये, 1.5 रुपये का, 2 रुपये का फ़र्क हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब इतना ह्यूज फ़र्क हो तो फिर उस तरफ जो है वो फिर सप्लाई जो है वो टर्न करती है। तो ये वो मसाइल हैं जिससे मुल्क इस वक्त दरपेश है, और इसमें जो है वो हुकूमत की परफॉर्मेंस के लिहाज से या डार साहब का अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि ये हालात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मुल्क की इकॉनमी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। इन मुजरिमों के नाम तो सामने आने चाहिए कि वहाँ की हुकूमत के लोग थे, ये कौन लोग थे? देखें, मुजरिमों के नाम नहीं सामने आने चाहिए, सिर्फ नाम नहीं सामने आने चाहिए, उनको जो है वो कानून के और अदालत के कटहरे में जो है वो पेश किया जाना चाहिए। लेकिन इस मरहले से पहले भी कुछ मरहले हैं, वो जैसे ही सरअंजाम हो जाएंगे या मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद इनके नाम भी सामने आएंगे और इनको जो है वो अदालत के कानून के कटहरे में भी पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। उनकी जानिब से कहा गया कि फजल रहमान की राय पर PTM इजलास पर गौर होगा। इलेक्शन करवाने का फैसला हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनकी जानिब से कहा गया कि इस हवाले से गौर किया जाएगा। सुना है दीवार फैलाक कर हमसाए के घर दाखिल हो गया था, फिर वापस आकर इमरान ने लंबी तकरीर कर दी। उनकी जानिब से मज़ीद कहा कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार करना हुआ हम कर लेंगे। राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान को अदालत में पेश होना पड़ेगा वरना पेश कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करना फजल रहमान की काबिल कदर राय है। करवाए
اور دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اگر آپ اس حد تک جائیں جس حد تک عمران خان نیازی صاحب کل گئے ہیں تو پھر جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کرنی چاہیے. ظریف آخری سوال ہم ٹی وی سے, 1 منٹ ظریف ہم ٹی وی سے. جی وہ دیکھ لیں آپ پک ہو گئے ہیں پھر. پولیس گئی ہے وہاں پر, ایک تو عاجز صاحب نے جب 2-3 اداروں سے بات کی انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے لیے وہاں پر جو پولیس آفیسر سے بات کی گئی انہوں نے کہا کہ نوٹس لینے آئے. آپ کو لگتا ہے کہ پراپر تیاری کے ساتھ گئے تھے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ایک کیمپین کا آغاز ہوا جو کہ ایس پی طاہر کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین ہوتی رہی, عاجز سامراج کے خلاف ہوتی رہی. پاکستان کرکٹ صاحب کے نام کے ساتھ پیجز موجود ہیں جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی چیف آف آرمی صاحب مریم نواز کے حوالے سے وہاں پر باقاعدہ باتیں لکھتے رہے ہیں اور اب کوئی ایکشن نہیں لے رہا. دیکھیں میں نے جس طرح سے پہلے وضاحت کی ہے کہ عدالت کے حکم کی تعمیل یا اس نوٹس کو سرو کرنے کے لیے پولیس وہاں پہ گئی تھی, اور جو ایک معروف طریقہ کار ہے ایسی صورتحال میں کسی کو گرفتار کرنے کا, تو وہ طریقہ کار تو نہیں اپنایا گیا نا, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وہ اگر طریقہ کار اپنایا جاتا تو اس کے جو ہے وہ سرکمسٹانسز جو ہے وہ مختلف ہوتے. لیکن اگر وہاں پہ وہ جب گئے ہیں تو ان کے پاس وارنٹ موجود تھا, اور اگر وہ کہتے کہ ہاں جی مدینہ کی ریاست کا اصول یہی ہے کہ آپ آ گئے ہیں تو چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, تو پھر بالکل اس کو گرفتار کر کے لے آتے وہ. لیکن انہوں نے آگے سے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اپنا ڈرامہ جو ہے وہ شروع کر دیا. تو اب دیکھیں یہ کمپین جو ہے, اب یہ تو سوشل میڈیا پہ روز کئی اب ٹرینڈ اور کئی کمپینیں جو ہے وہ چلتی ہیں, تو یہ تو بس اب ایک سلسلہ ہے. یہ کہاں جا کے رکے گا اس کے متعلق ابھی فی الحال تو کوئی جو ہے نا وہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. آخری سوال رانا ابرار صاحب. جی جی میرا بھی ایک بڑا کوشچن تھا کہ جب ایس پی اسلام آباد گئے تو ایک سینیٹر نے تو وہاں پر لیکچر کیا نوٹس پر, اس سے لگتا ہے کہ تھوڑا خاص ہو جاتا ہے کہ سینیٹر حکم دے رہا ہو ایس پی صاحب کو کہ عمران خان از ناٹ اویلیبل, مطلب آپ چلے جاؤ وہ اویلیبل نہیں ہے, ابھی مصروف ہے, ایسے حکم دے رہے ہوں. اور اسلام آباد کے ایس پی صاحب شاید اس سینیٹر کے ماتھے لگا ہوا ہے. نہیں, یہ لکھ کے دینے والے کی اپنی سوچ ہے. ایس پی نہ تو اس کے متحد ہے, نہ ایسا اس کے لکھنے سے یا ایسا کہنے سے جو ہے وہ متحد ہی ہو سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کل پولیس کے وہاں جانے سے 2 چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئی ہیں جو کہ ہمارا مقصد تھا. نمبر 1 کہ ہم نے عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک جو ہے وہ مخلص اور بھرپور کوشش کی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے نام پہ وارنٹ یا جس سے عدالت نے طلب کیا ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو عدالت میں حاضر ہو, ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے انفارم جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یہ دونوں پرپز جو ہیں وہ سرو ہو گئے ہیں. اب اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو پھر جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. سینیٹر کے خلاف دیکھیں انہوں نے جو ایس پی صاحب کو لکھ کے دیا ہے, تو ایس پی صاحب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن جو ہے وہ اپنا سیکھ کرتے ہیں تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی ایک بندہ ہاں کہ عمران خان کے اوپر الزام لگانے کے لیے اور سازش کا الزام اس کے سر کرنے کے لیے ناؤز باللہ آپ کی قتل کی سازش کی جا رہی ہے, آپ کے نوٹس میں ہے یہ چیز؟ جی بالکل, یہ میرے نوٹس میں ہے, لیکن میں اپنے قتل کا الزام جو ہے عمران خان صاحب پہ نہیں لگا رہا, نہ ہی میں کوئی اپنا جو ہے وہ قبل از کوئی اس قسم کی الزام تراشی کرنے کے حق میں ہوں, بلکہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ اس قسم کی الزام تراشی نہ کریں, اور جو قتل ہونے سے جس قتل ہونے سے پہلے ایف آئی آر درج ہو جائے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر کئیوں کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ ٹھیک ہے الزام تو لگ گیا ہے تو اب بیچ میں سے جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیں. تو ایسی الزام تراشی یا ایسی بات جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے. میں نے تو اس چیز کی ہمیشہ
جو ہے وہ تردید کی ہے اور عمران خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، آپ اس کو نہ اپنائیں، اور ان کو یہ یقین بھی دلایا کہ یہ آپ جو اس قسم کی افواہ سازی کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں، آپ کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ضرور ہے اور اسے آپ نے دشمنی میں بدل دیا ہے، لیکن ہماری طرف سے وہ سیاسی دشمنی میں ہی رہے گا اگر آپ نے بدلا ہے اس کو سیاسی دشمنی میں، اگر آپ اس کو اختلاف رائے سے آگے لے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ غلط ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان الزامات کی پروپاگیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جس اینکر نے یہ میرے متعلق جو بات کی ہے بڑے وہ سینئر اینکر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، تو میری تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے کوئی علم میں ایسی بات تھی بھی وہ میرے نوٹس میں لاتے بجائے اس کے کہ اس کو آن ایئر کر کے انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ اس کو زیادہ ہوا دی۔ رانا صاحب پی ٹی اے کی قیادت کے اوپر اپنا تعارف کرا دیں۔ محمد عثمان بٹ جے این نیوز سے پی ٹی اے کی جو قیادت اور کارکنان ہیں ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں 90% اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے داروں کے خلاف جو ہے وہ بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اس وقت کے حاضر سروس جو آرمی چیف کا نام لے کر کہا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ گھر چلی گئی، تو ان کے کلاس کیوں نہیں کروائی گئی؟ کیا وہ سچ بول رہے تھے یا ان کے اوپر پاکستان کا قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا یا پھر ان کو معافی ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک اپنا موقف پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جو بات کر رہے ہیں یہ غالباً انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کی تھی۔ انہوں نے اس وقت کے ملک کے حالات کے متعلق اور اپنی گورنمنٹ سے متعلق جو ہے وہ بات انہوں نے کی تھی اور انتہائی احترام کے ساتھ کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ 3 مرتبہ نام لیا اور صاحب کی کہے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کی، کوئی اس میں سکینڈلائز نہیں کیا، کوئی ان کی تضحیق کا پہلو جو ہے وہ نہیں نکالا۔ انہوں نے ایک اپنا موقف پیش کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں اور سیاسی مداخلت ہوئی ہے۔ تو بعد میں جب ادارے کی طرف سے یہ واضح طور پہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہاں 18 کے الیکشن میں جو ہے وہ سیاسی مداخلت ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب جب ادارے کی طرف سے ایک پبلک کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ کہ جی ہم اس چیز سے جو ہے وہ وی ہیو بیکم اے پولیٹیکل، تو اب وہ ادارے کو یہ کہنا کہ جناب آپ نے ہماری حکومت نہیں بچائی، آپ مداخلت نہیں کر رہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈفرینٹ ہیں۔ تھینک یو جی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کریں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جس دن گرفتار کرنا ہوا ہم کر لیں گے، عمران خان کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ پیش کر دیا جائے گا۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اب گرفتاری کا دن زیادہ دور نہیں ہے۔ نیوز کانفرنس کر رہے تھے رانا ثناء اللہ اور کہا کہ فرح گوگی کے بیرون ملک آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایکسپریس نیوز ہیڈ لائنز۔